गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरी फेवरेट पर्सनालिटी इन माय फैमिली, मेरे ख़ानदान में जिस पर्सनालिटी को, जिस शख्सियत को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनके साथ बैठने और उनके साथ गपशप करने में और उनकी ज़िंदगी के जो भी सारे अहवाल थे, जो भी उन्होंने बचपन से लेकर अब तक वक्त गुजारा, उन सब चीज़ों के जानने के बारे में उनसे बातचीत करने में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये टास्क भी मिला है हमें हमारे टीचर की तरफ से, लेकिन टास्क से बढ़कर मैं इसको जो है खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे पर्सनली उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का मुझे मौका मिला है कि उनके साथ बैठकर मैं बातचीत करूँ और बचपन से लेकर आज तक उन्होंने जो भी वक्त गुजारा, जिस तरह भी उनका वक्त गुजरा, जिस तरह उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आए, जिस तरह उन्होंने, क्योंकि आज के दौर में वो प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पिछले दौर में नहीं होती थी, तो वो किस तरह उन्होंने सरवाइव किया, किस तरह वो जो कि पुराने वक्त मुश्किल वक्त थे, आज वो इस जगह पर पहुँचे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इन चीज़ों के बारे में जानने में, क्योंकि उनकी जो पैदाइश है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1947 की है। तो जब मैं सोचता हूँ कि हमारी फैमिली में एक बुज़ुर्ग ज़िंदा है तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है और मैं पर्सनली इनको बहुत लाइक करता हूँ। इनकी पर्सनैलिटी जो है, वक्त की पाबंदी करना, इस एज में भी अपने आप को मेंटेन रखना, अपनी खुराक का ख्याल रखना, हर चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि बेशक ये एक सादा इंसान है, ये इनका कोई बड़ी एजुकेशन के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये गांव से ताल्लुक़ था, गांव से शहर में आए, सादगी के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिनको हम जानकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उनकी लाइफ के बारे में ये सब कुछ बातचीत करते हुए। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ जो मेरा इनसे रिलेशन है, मैं इनका ग्रैंडसन हूँ। ये मेरे नाना अबू जी हैं, यानी कि मेरी मामा के फादर हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इनको आपसे मिलाने के लिए। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ अपने नाना अबू जी से। सलाम नाना अबू जी। सलाम। आ, नाना जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आपकी ज़िंदगी के बारे में कि आपका ज़िंदगी में वक्त किस तरह गुजरा, बचपन से लेकर अब तक आपने किस तरह अपना वक्त गुजारा, आप किस तरह अपनी फैमिली के साथ अपने वक्त गुजारा, किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात देखी, किस तरह आपने नुकसान उठाया, किस तरह आपने फ़ायदा उठाया और कौन सी अशिया आप डेली बेसिस पर रोज़मर्तबा की ज़िंदगी में आप इस्तेमाल किया करते थे। तो ये चंद सवाल मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में आपसे पूछूंगा। तो नाना जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब गांव में थे तो गांव में आपका दिन में किस तरह गुजर बसर होता था, आप क्या, आपके काम थे सुबह से लेकर रात तक, आप क्या काम किया करते थे, हमें बताइए। हम ये करते थे कि अपने गांव में अपने मवेशी जितने थे उनको पालते और खेतों में काम करते और खेती बाड़ी का काम करते थे। तो खुदा सारा इंतज़ाम बहुत अच्छा इंतज़ाम होता था, खुदा सारी मदद करता था। आज तक तो खुदा ने सारी बड़ी मदद की। हम जिम्मेदारी से काश्तकारी से काम करते थे। और इसी तरह खुदा सारे नाल हर शहर सानू खुदा इसे जिधर मेहनत करते हैं, खुदा सारी जरूरत पूरी करते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें, देसी चीज़ें खानी, कणक अभी भी देसी दुध अपने घर का, अपने मज्जर टोनियाँ पीना, क्योंकि अब हूँ मिलावट के वक्त है, इसलिए हूँ कोई जिंदगी होर बदल गई है। सारी जिंदगी में सारा बड़ा मोहब्बत थी से एक दूसरे पड़ोसी के साथ और उसे पूछना, और जो उसके पास नहीं आप उसे देना, उसकी मारदा उसका सबका ख्याल रखना, एक दूसरे बहुत प्यार से उस टाइम पे। उनकी दुनिया तब्दील हो गई, होंदा वक्त कुछ हो रहे और बहुत अच्छा वक्त सी। सारे बड़े एक दूसरे ना प्यार करते सन, एक दूसरे के नाल मिलते सन, कट्ठे बैठ के बातें करते सन, कच्चे बड़े खाते पीते, एक दूसरे की मदद करते। बहुत अच्छे नाना जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सुबह कितने बजे उठते थे, यानी कि जाहिर सी बात है आपका गांव से ताल्लुक़ है, तो आपने सुबह जल्दी उठना है, आपने सुबह जल्दी उठकर अपने जो मवेशी थे, आपके घर में जो जानवर थे, उनके लिए चारा लेकर आना है, तो आप सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह 4 बजे उठ के पहले सबसे इसी खुदा की तारीफ करते, नमाज पढ़ते, खुदा का कलाम की तलावत करते। उस बाद असी काम अपना खेती बाड़ी में काम करते और फिर सारा काट कर अपने मवेशी के लिए आते थे। तो ताकि सारा एक कारोबार सी जिम्मेदारी का, काश्तकारी का, ताकि इसी तरह ही खुदा सारी हर चीज़ पूरी करता थी, ताकि असी
اپنا گندم کاٹتے بیجتے پھر اس کو سنبھالتے سب اسی طرح سارا وقت بہت اچھا گزرا. ہم کھیتوں میں باڑی میں ہمیشہ لگے صبح چلا کے شام تک کام کرتے. صبح ضرور ہم خدا کی تعریف کرتے نماز پڑھتے خدا کے کلام کی تلاوت کرتے. اس لیے آج تک اسے خدا کے ساتھ ہیں. خدا ساری مدد کریے تاکہ جیسے کرو گے ویسے ہی کرو گے تاکہ خدا ساری بڑی مدد کرتی. اب ہم شہر میں آئے تاکہ تبدیلی کی تاکہ بچے نے پڑھا کھا کے شہری بنائیے تاکہ بدلیے. پھر میں نے اسے یوحنا آباد میں زمین خریدی اور اس میں بچے پڑھتے نے وہ کام کرتے نے. خدا ان کی مدد کرتا ہے. بہت شکریہ نانا بھائی جی. تو آپ نے کیونکہ بتایا کہ آپ کا تعلق زمینداری سے تھا, آپ کے معاشی تھے, آپ کے پاس جانور تھے, تو آپ کاشتکاری کرنا, گندم بیچنا, یعنی کہ فصل کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے وہ واسطہ رہا ہے, یعنی کہ فصل کا کاروبار بھی کرتے رہے ہیں. فصل گندم جو ہے وہ آپ بیچ کر اس کے بعد اس کا آٹا بنا کر, یعنی کہ زمینداری کے ساتھ آپ کا تعلق تھا. تو یہ تو آج ہوگی آپ کی جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کام کیا کرتے تھے. تو میں آپ سے نانا جی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دن کوئی ایسا ہوا آپ کی زندگی میں جو آپ نے سوچا کہ یہ دن میرے لیے بہت مشکل رہا ہے, کہ یعنی کہ آپ نے صبح اٹھنا تھا, پھر آپ نے معاشی بھی جو ہے ان کا کھانا بھی آپ نے لے کر آنا تھا, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ ایک کوئی ایسا دن آپ کی زندگی میں ایسا گزرا ہو جو کہ بہت مشکل ہو, جو آپ ابھی تک سوچتے ہیں کہ وہ دن میرے لیے بڑا مشکل تھا, کوئی ایسا دن آپ کا؟ بہت اچھی. ایسا ہوا میں نے سوچا کہ ایک زمیندار بہت مشکل ہے تو پشاں کوئی دیر رات ہم ایسا کام سوچا جس کے ساتھ بچے تو پڑھ لکھ جائیں گے. پھر میں سوچا شہر میں سوچ تبدیلی کی اور بدلیا تاکہ شہر جا کے زمین خریدی, بچوں نے پڑھایا لکھایا تاکہ آپ ہی میں پھر منڈیوں میں کام کرنا اور پھلوں کا سیب انار ہر چیز بیچنا شروع کر دی تاکہ یہ آسان کام تھی, تاکہ زمیندار نے بہت اچھا ملیا. تاکہ اسی طرح میں ہمیشہ 40-50 سال فلاں کی زندگی گزاری, بہت اچھی گزاری. اور تو مجھے سارے بڑے چاچا پروان کر کے پکاتے تھے. اس لیے ایک دوسرے سے مل کے رہتے تھا اور ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے تھے. سب اسی طرح بڑا ترقی میرا ساری مارکیٹ کے ساتھ لوگ خدا دی فضل نہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے. اس لیے لینا دینا اچھا ہوئے, جھوٹا بندہ نہ ہوئے, چور نہ ہوئے, صحیح ٹائم دے دین دین سیکھے تو اس کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں. ہاں جی, تو بہت شکریہ نانا مجھے. آپ نے بتایا کہ آپ کا مطلب دن اس طرح کا ہوتا تھا کہ آپ نے گندم بھی لے کر آنی ہے, معاشوں کے لیے کھانا بھی لے کر آنا ہے, اور بھی جو آپ نے بتایا کہ آپ منڈی میں کیونکہ کام کرتے تھے, پھلوں کا کاروبار تھا آپ کا. اس کے بعد صبح اٹھنا ہے, آپ نے پہلے جانوروں کے لیے کھانا لے کر آنا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے منڈی جانا ہے, آپ کا پھلوں کا کاروبار تھا, پھر ادھر سارا دن آپ نے بزی رہنا. تو اس طرح آپ سوچتے کہ یہ دن آپ کو جو ہے مشکل تھے. اچھا نانا جی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خاندان میں جس گھر میں آپ رہتے تھے کتنے لوگ تھے, یعنی کہ آپ کی ماں, آپ کا بابا, آپ کے بہن بھائی, آپ کتنے لوگ تھے آپ کے خاندان میں, اور آپ کا اپنے بہن بھائی میں اٹھنا بیٹھنا کس طرح تھا, کس طرح آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ وقت گزارتے تھے, کس ٹائم آپ گزارتے تھے, آپ منڈی سے آ کے گزارتے تھے یا صبح کے وقت گزارتے تھے, آپ اس کے بارے میں بتائیں. صبح ہم اٹھتے تھے, اپنے معاشرے کو چارہ لے کے آتے, ان کو کھلاتے, اور اسی طرح صاحب اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے. سارے آپ کے خاندان میں کتنے لوگ تھے؟ 4 بھائی تھا, اچھا, ماں باپ تھی. اس کے بعد پھر خدا نے شادی کا انتظام کر دیا. پھر خدا نے میرے بیٹے دیے. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے. ماں باپ نے سانوں جدا نہیں کیا, نوال ہی رکھا, اپنے ساتھ اچھی زندگی گزاری. پھر خدا نے مجھے بیٹے دیے, اور اس کے ساتھ میرے 8 بیٹے, 4 بیٹے 4 بیٹیاں ہوئے. خدا نے انتظام رکھ, کسی بات کبھی کمی نہیں ہوتی تھی, تاکہ خدا جس طرح کی اولاد دی خدا کے پیار رکھتے تھے, اسی طرح خدا ساری مدد کرتا رہا. خدا نے سانوں پریشان ہونے دیتا نہیں, ہر چیز دونی تو دونی دی. سب تو بہت بڑا خدا کے پیارے محنت کا دولت مند ہو جائے گا
चिड़िया था कम कर रहा हूँ कंगाल हो जाता है। बिल्कुल। हमने ये सीखा है कि हम काम करना है, नशा नहीं करना, और उठना सुबह इबादत करना है, फिर खुदा खुश होता है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। नाना जी ने बताया कि उनका जो फैमिली के अंदर जो सबका बिहेवियर था वो बहुत ब्रदराना था। सब एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते थे और टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि ये अपने माँ बाप के ताबेदार थे। इस वजह से ये नशे से, हर तरह की बुरी आदतों से दूर रहे। तो इसके ज़रिए हमें उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जो फैमिली में रहता है, जो ताबेदारी में रहता है, तो वो हर तरह की बुरी आदतों से बचता है। ये अपनी फैमिली के ताबेदार थे। उन्होंने बताया इनके 4 भाई थे और माँ बाप थे, और उनके साथ वक्त गुजारना, क्योंकि ये खादम रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी से हमारा ताल्लुक़ है, हम क्रिश्चियंस हैं। तो ये चर्च था, तो ये एक चर्च भी रन करते थे। इनके जो वालिद साहब हैं वो भी खादम थे, खुदा के पास्टर थे। तो ये इस तरह अपनी फैमिली के अंदर वक्त गुजारते थे। सुबह के टाइम चर्च में जो है ना गीत गाना, इबादत करनी पूरे ख़ानदान के साथ, ये सब का एक रूल था। आपने सारी फैमिली को इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद चर्च में दुआ करनी है, उसके बाद सब ने अपने अपने काम करना है, शाम को फिर इस तरह बैठ जाना है। तो अच्छा नाना जी, आप हमें ये बताएं, क्योंकि हम अगर देखते हैं गांव में जो कि होते हैं, अक्सर जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े सलूक के साथ रहते हैं, क्योंकि हमें पता है गांव में टीवीज़ नहीं होते, गांव में टेलीविज़न नहीं होते, ना कोई इस तरह की एलसीडी है, ना इंटरनेट, ना फ़ोन। तो गांव में लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बैठकर वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर अपना टाइम पास करते हैं। ना लाइट थी, पंखा भी नहीं है कि बंदा कमरे में लेट जाए, आपको बाहर आना पड़ता था, चारपाई बिछा कर आपको उस पर बैठकर ठंडी हवा के अंदर आपको सोना पड़ता था। क्योंकि अगर हम 1947 की बात करें तो तब तो इलेक्ट्रिसिटी जो अगर हम देखें शहरों में कम थी, तो गांव में तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो आप हमें ये बताएं कि जब आप लाइट नहीं होती थी, जब फ़ोन नहीं होता था, जब टीवी नहीं होता था, देखने के लिए कुछ नहीं होता था, तो फिर आप अपने बहन भाइयों में बैठकर, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ बैठकर किस तरह क्या बातें करते थे, क्या आप अपना वक्त गुजारते थे, कैसे गुजारते थे उनके साथ? हाँ जी, सब जन मिल के बैठ के खाना खा के वेले हो जाते, फिर बह के बातें पाते सन, फिर उन्होंने कहानियाँ दसनियाँ, हसना अडूडी स्टूडी दसनियाँ, हसना खेलना, ताकि खुलाक रहना, कट्ठे में बैठना, मंजी विछा के पक्के चलते ना, हाथ ना ही, ताकि कोई लाइट का इंतजाम नहीं थी, बाकी सारे बत्ती बाल लेनी ते बल्ब रखने से बचे। बाकी कोई इंतजाम नहीं थी, उनके खुदा का शुक्र है कि हवा ठंडी थी, ताकि लोग अच्छा खाते पीते, गर्मी बर्दाश्त कर दे, ताकि खुराक बहुत अच्छी उस टाइम पे, गर्मी सर्दी का कोई एडा मालूम नहीं करता, इसलिए कुवत थी, जान थी, ताकत थी, अच्छी खुराक घर हर घर दूध पानी होता था, बाहर डंगर खाना पीना अच्छा, ताकि काश्तकारी करनी, कोई दिन रात सुबह शाम कोई पता नहीं गर्मी सर्दी था। नाना जी, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह हम के लोग कहते हैं कि जो शहरों की हवा होती है वो बड़ी गर्द, उसमें बड़ी गंदगी होती है, क्योंकि ये धुआं, ये ट्रैफिक, ये सब चीज़ें जो ये उन्होंने हवा को बहुत गंदा किया है। लेकिन जो गाँव की हवा है वो बहुत साफ़ सुथरी होती है, क्योंकि उधर हरियाली होती है। तो क्या ये सच है कि आप क्या सोच रहे हैं कि गाँव की हवा कितनी ताज़ा और कितनी सेहतमंद थी आप लोगों के लिए? दो के बाद से बाहर फसलें तो पूरी आती थी, और बहुत अच्छा ठंडी हवा, जैसे कोई धुआं नहीं, कोई ऐसे ट्रैफिक नहीं, ताकि खुली फिजा, ताकि छत्तां दे मंजियां दानियां, और ऊपर मंजियां दानियां बिल्कुल ठंडी हवा लगनी, इतनी नींद सोना कोई पता ही नहीं। आप ते तल बत्ती जाए थे बड़े परेशान होते हो, उस बत्ती होती ही नहीं थी, ते बड़े अच्छे लोग इंतजाम सुबह अपनी खेती बाड़ी में हल चलाते, सारा काटते, कोई पुरानी तो पिछा का इंतजाम ही नहीं थी, कोई डर नहीं थी कि बत्ती चली गई भाई, लाइट चली गई भाई, ना उसी तरह अच्छा टाइम गुजरता थी। क्योंकि सब तो बड़ी बात यह है हम मिल के एक दूसरे की मोहब्बत से, बड़े मोहब्बत से रहते थे, रात बैठ के बातें बानियाँ करना करियाँ, और स्टोरियाँ, और बड़ी खुशी के साथ रहना एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छे नाना जी, बड़ी एक यहाँ सीखने को बात मिलती है कि अक्सर लोग बात करते हैं कि भाई अब तब के लोग जो बड़े एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले लोग थे, एक दूसरे की चाहत करने वाले लोग थे।
میں سوچتا ہوں کہ وہ کیوں اتنی چاہت کرنے والے لوگ تھے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے. آج کے دور میں ایک فیملی کے اندر اگر 5 لوگ ہیں، اگر 6 لوگ ہیں، اگر 7 لوگ ہیں، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں. اسی طرح یہ نانا جی، کیونکہ ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہے، ہر ایک بندے کے پاس فیسلٹی ہے انٹرنیٹ کی، تو ہر بندے نے اپنی ایک جگہ سلیکٹ کی ہے. اگر کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے، کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل چلا رہا ہے. اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں اپنی ماما کو ٹائم دوں، میں اپنے پاپا کو ٹائم دوں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاروں. اگر باپ ہے تو وہ اگر وہ مینیجر ہے یا کوئی بھی آفس جاب کرتا ہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا ہے، اور بھائی علیحدہ کام کر رہا ہے اور بہن علیحدہ کام کر رہی ہے. تو فیملیز کے لوگ آج کل آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنا موبائل ہے اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے کاموں میں بیزی ہے. تب کے لوگ کیوں اتنے خلوص دل کے تھے؟ کیونکہ تب فیسلٹیز نہیں تھی، تب انٹرنیٹ نہیں تھا، تب موبائل نہیں تھا، تب ٹی وی نہیں تھا. تو جو انجوائمنٹ کا ایک ہی ذریعہ تھا، انٹرٹینمنٹ کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، چارپائیاں ایک دوسرے کے قریب کر کے بیٹھ کے کھلی فضا میں چھت پر چارپائی بچھا کر یا برآمدے میں چارپائی بچھا کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا، اور یہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ تھا. اس وجہ سے جب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کے سارے واقعات شیئر کرتے تھے، تو ان کے اندر محبت پیدا ہوتی تھی ایک دوسرے کے لیے. تو آج کل کے لوگ اس طرح نہیں کرتے. ماڈرن ہے سب کچھ، ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہر بندہ اپنے کام میں بیزی ہے، کسی نہ کسی، کوئی چیٹنگ میں بیزی ہے، کوئی ایف بی میں بیزی ہے، کوئی انسٹاگرام میں بیزی ہے، کوئی پوسٹنگ میں بیزی ہے، کوئی براؤزنگ میں بیزی ہے، یا سب لوگ بیزی ہیں. لیکن تب کے لوگ نانا کچھ اسی طرح ہی ہیں، آپس میں بیٹھتے تھے، آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں شیئر کرنی. تو نانا جی آپ کوئی ہمیں کوئی ایسی کوئی ہنسی کی، کوئی مذاق کی بات بتائیں جو کہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کی ہو، یا کوئی کسی نے آپ کو بتائی ہو، کوئی بھی مذاق کی بات جو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کی ہو. عام ایک سے بیٹھنا ہسانا ایک دوسرے نو. بس آ جی ٹوروں کہ 4-5 آدمی کٹھے ہوئے نے، میں بس بلا رہا، ہاں بھائی سو جی، ہاں جی یہ کیا کدھر جانا جی؟ جی تھی ہاتھ بلاؤ کہ ساری بیٹی رو رہی ہے، یہ چپ کر دو. وہ کہتے یہ کیسی بات ہے؟ میں ہاتھ جمع کر کیا جی جی ساری بچی بہت ستاتی، ذرا ہاتھ بلاؤ کہ بچی. انہوں نے کہیں جانا نہیں ہے، وہ گاڑی والے کو کہہ رہے ہیں ہارن میں جاؤ، ہماری بچی روتی ہے تاکہ وہ چپ ہو جائے. تو یہ اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کو ہنسانا، ایک دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بناتے تھے اس ٹائم کے لوگ، جب کہ وقت جو تھا وہ بہت پیچھے تھا. اب تو ماڈرن لوگ ہیں، اب جو ہے وہ کسی کے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ اس کا موبائل ہے. فیملی کے ساتھ گیدرنگ جو بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. بہت شکریہ نابو جی. تو آپ سے کچھ اور ہم مزید جو ہے نا مزے کے سوال پوچھیں گے. تو آپ میں نابو جی اگلا جو میں آپ سے سوال پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بلب ہے، ہمارے پاس بجلی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کو رکھنے کے لیے فریج ہے، ہمارے پاس ماڈرن چولہے ہیں. تو آپ اگر آپ نے کھانا بنانا تھا تو آپ کیا چیزیں استعمال کرتے تھے؟ کس طرح آپ آگ جلاتے تھے کھانا بنانے کے لیے؟ اور چیزوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ اور جب بلب نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، تو رات کے وقت آپ روشنی کا استعمال کس طرح کرتے تھے؟ یہ چیزیں بتائیں کہ آپ کے وقت میں کیا ہوتا تھا. رات کے وقت میں دیوا ہوتا تھا، اچھا. اس میں تیل ڈالنا، پھر لائٹ ہوتی تھی کہ مٹی کی چیز کڑھا سے پانی بھر کر ٹھنڈا رہنا. تو اس جو کھانا پکانا ہے وہ ہڈی ہوتی تھی مٹی کی، تاکہ بہت اچھا فریش چیزیں لانیاں. اور جو رات کو کھانا بن گیا وہ بھی نقصان سی اچھی چیزیں باہر اوپر تھا جگہ رکھنا تاکہ کوئی نقصان نہ ہونا. کوئی فریج نہیں، کوئی کولر نہیں، صرف وہ کولر تھا کڑھا لانا، پانی بھر کرنا مٹی کا، جو ٹھنڈا رہنا پانی. اگر ٹھنڈا پانی پیے تو بہت اچھا لگتا ہے. تاکہ اج بھی لوگ کئی گھرے پھر رکھتے ہیں سائیاں رکھتے ہیں تاکہ مٹی کے برتن وہ چلتا سی، تاکہ لوگ صحت مند سن، بالکل ٹھیک ٹھاک سن، کوئی بیماری دکھ نہیں آتا. اچھی چیز ہوتی سی، صاف ستھری، اپنے گھر سے ہر چیز اس سے ملاوٹ نہیں سی، تو نہ بہت ملاوٹ تھی. تاکہ اس وقت بہ کے احسانہ ایک آدمی نے ایک دوسرے نے کھلا کرنا سانا. ایک آدمی دودھ پی کے اکن گا یار میں دودھ دے جب میں تھوڑا ادھا کلو دودھ پی کے تے مگر وہ تھوڑی چینی دے بھائی چینی پکا والے وہ جی لڑنا شروع کر دیتا. لڑنا شروع کر دیتا تو لگی ایک کلی مر گئی، سکلی مر گئی،
ਉਹਨੇ ਰੋੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੱਚ ਗਿਆ। اے، ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨੇ ਫੜਨਾ। ہم، ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਅਗੇ ਤੂੰ ਮਰ ਚਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹਰਾਮ ਲਿਆ ਚੀਨੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਚੀਨੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋ ਮਲਾਡ ਰਹੇ تاکہ میں سارا نقصان کروں۔ بڑی انہوں نے ایک مزاحیہ بات کی، شاید آپ کو آواز نہ آئی یا سمجھ نہ آئی ہو، میں آپ کو تھوڑی بتاتا ہوں انہوں نے کیا بات کی، کیونکہ انہوں نے کمپیئر کیا کہ آج کے دور میں ہمارے پاس جو ہے وہ گرینڈرز ہیں، مکسچرز ہیں، ہم کسی بھی چیز کو مکس کر لیتے ہیں، ہم ملک شیک بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس مشینز ہیں، مشینری ہے اس چیزوں کے لیے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا ایک فنی واقعہ بتایا کہ ایک شخص تھا، وہ دودھ کی دکان پر گیا دودھ لینے کے لیے، اس نے دودھ لیا، دودھ پیا، اس کے بعد جو ہے نا اس نے کہا کہ تھوڑی سی مجھے چینی دو، اور اس کے بعد وہ شوگر ان سے لیے گئے، اس نے وہ شوگر کھائی اور وہ پھر ایسے زمین پر لیٹ گیا اور زمین پر ایسے رینگنا شروع ہو گیا، لیٹنیاں لینا شروع ہو گیا۔ اور جو دودھ جس نے اس کو دیا تھا، جو دکاندار تھا، وہ بڑا پریشان ہو گیا، یار یہ کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں دودھ میں کوئی ایسی کوئی چھپکلی گر گئی ہے یا کوئی ایسی چیز گر گئی ہے یا زہریلی چیز گر گئی ہے کہ یہ تڑپنا شروع ہو گیا، شاید یہ مر جائے گا۔ تو اگر یہ مر گیا اور میرے دودھ میں کوئی زہریلی چیز ملی تو پولیس مجھے پکڑ لے گی اور مجھے بھی پھانسی ہو جائے گی۔ تو وہ بڑا جو ڈر کے وہ اپنا سارا دودھ جو ہے وہ زمین پر گرا کے بھاگ جاتا ہے۔ پھر وہ بعد میں لوگوں سے پوچھتے ہیں یار تجھے کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو چینی جو دودھ پیا تھا اور چینی جو کھائی تھی، میں تو وہ مکس کر رہا تھا، تو میرے پاس وہ کوئی اور چیز نہیں مکس کرنے کے لیے، تو میں نے تو مجھے وہ لیٹنیاں لے کے مکس کی۔ تو ایک بڑی فنی انہوں نے بات بتائی، کمپیئر کیا کہ اس طرح کے لوگ جو کس طرح کتنے سادہ لوگ تھے اور ہم جو ہیں وہ کتنے ماڈرن لوگ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ تو نانا جی انہوں نے ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات بتائی کہ پروڈکٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو پروڈکٹس استعمال کرتے تھے یہ وہ ہوم میڈ پروڈکٹس تھی، وہ ہینڈ میڈ پروڈکٹس تھی۔ اگر ہم ڈیری پروڈکٹس کی بات کریں تو جو دودھ ہے، جو مکھن ہے، جو دہی ہے، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ سے بنایا اور خالص ہوتا تھا۔ اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بیبی بومرز ہیں، جو مطلب کہ جو کافی 1947 سے ابو کے جو لوگ ہیں، ان کے اندر ایک علیحدہ سی قوت ہے، علیحدہ سی جان ہے، کیونکہ انہوں نے دیسی خوراکیں کھائی ہیں، انہوں نے اچھی چیزیں، خالص چیزیں کھائی ہیں۔ لیکن آج کل ہماری ہر چیز میں ملاوٹ ہے، جو ہم دودھ استعمال کر رہے ہیں اس میں ملاوٹ ہے، پاؤڈر کا دودھ ہم استعمال کر رہے ہیں، دہی جو ہے اس کے لیے پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے، جو مکھن ہے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ سادہ چیزیں استعمال کرتے تھے لیکن خالص چیزیں استعمال کرتے تھے، لیکن آج ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر بہت حد تک ملاوٹ ہے اور وہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا نانا جی آپ ہمیں یہ بتائیں، تھوڑی انٹرسٹنگ بات جو آپ نے ایک بار مجھ سے شیئر کی تھی وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس ویڈیو میں بھی شیئر کریں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا وہ گاڑیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ماڈرن دور ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس بائک ہیں، اور بھی ہمارے پاس جو ہے وہ جدید ٹرانسپورٹ ہے جس کے ذریعہ سے ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو نانا مجھے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں ٹرانسپورٹ کس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کہ گاڑیاں کیا، اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے یا آپ نے منڈی جانا ہے یا کسی بھی جگہ آپ نے جانا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو ملنے جانا ہے، تو آپ کون سی چیزوں کا استعمال کرتے تھے، ٹرانسپورٹ کیا ہوتی تھی؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس گاڑی یا موٹر بائک تب نہیں ہوتی تھی، تو آپ کیا استعمال کرتے تھے ٹرانسپورٹ؟ ہم صبح گھر سے نکلتے پیدل، اچھا دور سے جا کے کوئی ٹانگا جس میں جانور ہوتا ہے بوڑھا ٹانگے کو بیٹھنا، اچھا جی، پھر ٹانگے سے اتارنا، اس تو پھر اگر چل پیدا چل جانا، تاکہ بہت سارے اپنے صحت سی لوگوں کے پاس چل کے چلتے، بہت چل کے چلتے، کم ٹانگے ہوتے تھا تاکہ چل کے سفر کر کے دور تک چلنا، تاکہ اگلے میں خوش ہونا، تاکہ انہوں نے پیر پانے بچانا کہ چل کے آئے بڑی خدمت کرنا، تاکہ ہوں مہمان کی بڑی خدمت بازی ہونی، تاکہ میں دور چل کے پانی گرم کر کے انہوں نے پیر دھوانے، انہوں نے سوچ دھوانے تک چل کے آئے تاکہ اسی پیدل ہی بہت دور دور جا کے پیدل بہت جانا، جسے ٹانگا نہیں جا سکتا اسے بھی چل کے جانا۔ اچھا جی، نانا جی بڑی انہوں نے خوبصورت، مجھے ایک بڑا ایک جو ہے نا ایک میسیج اس بات سے ملا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آج کل تو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی کو سلف لگائی اور جی 2 منٹ میں 5 منٹ میں دور دراز میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو تب جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تب وہ جو ہے نا زیادہ تر وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے اپنے کسی عزیز کے گھر جانا ہے، اپنے رشتہ دار کے گھر جانا ہے،
تو اتنی ان کے اندر ایک تو قوت ہوتی تھی, وہ خالص چیزوں کا استعمال کرتے تھے, وہ ملاوٹی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے, دودھ دہی مکھن وغیرہ, اتنی ان کے اندر قوت تھی کہ یہ پیدل ہی اتنی دور دور سفر کر لیتے تھے. اور اگلے جو مہمان نوازی کرنے والے لوگ ہیں ان کی محبت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے گرم پانی سے پاؤں دھوتے تھے اور ان کو صاف کرتے تھے. دیکھیں کس طرح کی جو ہے نا ایک محبت ہے کہ اگر کوئی انسان پیدل چل کے آپ کے لیے آ رہا ہے تو وہ ان کو یہ ریلائز ہوتا تھا کہ یہ واقعی ہم سے محبت کرتا ہے اور یہ چاہت کے ساتھ ہمارے لیے اتنی پین سہ کے آ رہا ہے, ہمارے لیے اتنا سفر کر کے آ رہا ہے, اور وہ بھی پیدل آ رہا ہے. اور آج کل آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کہیں سے گزر رہا ہو گاڑی پر سے تو وہ کہتا ہے چلو یار ادھر سے گزر رہے ہیں تو یار اس کے گھر بھی آ جائے. تو اگلے جو لوگ ہوتے ہیں جو نیکسٹ گھر سے ہوتا ہے جو مہمان نواز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بھائی گزر رہا ہوگا اور وہ آ گیا. تو محبت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر چاہت بھی نہیں ہے کہ ہم چاہت کے ساتھ کسی کے گھر جاتے ہیں اور کوئی چاہت کے ساتھ ہمیں ایکسیپٹ کرتا ہے. تو کیونکہ گاڑیاں جدید ٹرانسپورٹ ہے تو وہ چاہت ہمیں یہاں شو نہیں ہوتی, لیکن ان کی چاہت جو تھی یہ پیدل ہی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو ملنے کے لیے سفر کرتے تھے, پیدل چلے جاتے تھے. ٹرانسپورٹ تو نہیں ہوتی تھی, گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, جو کبھی کبھار ٹانگا مل گیا جہاں جس کے آگے جانور لگا ہوتا ہے اس کے ذریعے سفر کر لیا, ادروائز جو پیدل ہی چل پڑے. تو یہ ایک بڑی محبت کا ذریعہ ہے کہ آپ ایک عزیز سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے پیدل چل کے آگے. اور یہ بات جو ہے نا یہ سب سے بڑھ کر ہے اس کو بتانے کے لیے کہ آپ اس کو کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے پیدل ہی چل کے آگے. نانا مجھے وہ آپ مجھے واقعہ بتائیں کیونکہ آپ کے پاس تو گاڑی نہیں تھی اپنی, نہ آپ کے پاس بائک تھی, تو جب آپ ایک دفعہ آ رہے تھے گاڑی پر بس پر آ رہے تھے تو آپ کی جیب کاٹی گئی, وہ ایک واقعہ میں بتائیں وہ کیا ہوا تھا اس دن آپ کے ساتھ؟ ہاں میں بیٹھ گیا کہ بڑے چاہنا اچھا تے کرا دیے دیکھنے لگا پورا جیب کٹی گئی. جیب کٹی گئی, میں کیا بھائی کہنا میری جیب کٹی گئی اندر کوئی گل نہیں. پھر چل جی کوئی گل نہیں. اگر میں جا پہنچ گیا اپنے ٹھکانے سے منڈی پہنچیا تو اتنا خوراک تھی میرے لوگوں کے پاس کہ اتنی محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ کیا. اور چاچا بنانا آج چپ کر کیا بات ہے, اچھا اچھا آج تو یار شیر میں بڑا آج چپ کر کے کی گل. میں یار چوری تارے اور جیب کٹی گئی یار میری میں پھل بھی لینا. انہیں کتنے سارے پیسے میرے گھر رکھ جتنے مرضی لے جا, تو پریشان کیوں ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے. پھر میں 4000 روپے لیا اپنا کاروبار کیا, کچھ ہور انہوں کو بھی کر رہا تھا کہ اپنا انتظام کر لیا. باقی انہوں لوگوں نے پریشان نہیں ہونے دیتا. اور جو لوگ میرے چلتے پھرتے سن رہتے سن اٹھتے بیٹھتے سن وہ بیچ کے ایک دوسرے کیا بات ہے آپ تیری بتی گئی ہے یار بولتا نہیں کیا ہے. میں کہ یار کچھ نہیں ہوا بلکہ یار قصور ہونا پیا کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ سازی نے کون چلا کے ماری والے پر انہیں میری جیب پھڑ کری اندر کوئی گل نہیں. اچھا اس لیے انہوں ایک منٹ جو نے پریشان دور کر دی. خیر میں دوسرے کسی دن پیسے دے دیتے بڑا خوش ہے. اس لیے جب لینا دینا اچھا کریے تو پھر لوگ پسند کرتے, خاص کر کے مارکیٹ جس کو لئیے اس کو دے دی جلدی. وہ پھر بعد جو مرض کر دی یہ دئیے نہ یہ نظر نہ آئیے پھر وہ کوئی ذرا اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ خدا نے میرے خدا نے ایک بات پائی سچائی تاکہ پیدا کر کے پورا ہونا ہے اسے اگاں پیچھے نہ ہونا. تو میں نے چاچے پرانے کا نام حدیث میں. کیا بات ہے نانا, مجھے بہت شکریہ, اتنی مزے کی بات آپ نے ہم سے شیئر کی, بڑی سیکھنے والی بات آپ نے شیئر کی کہ لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس تھا. اچھا نانا مجھے آپ ہمیں یہ بتائیں نانا مجھے جو میرا اگلا سوال ہے وہ ہے کہ آپ کی زندگی کس طرح گزری. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ بچپن سے لے کر آپ کی جوانی تک آپ کی زندگی میں کس طرح بدلاؤ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تب اس کے اوپر ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں, اس کو صرف یہ ہے کہ اس نے صرف پڑھنا ہے, اس نے صرف اسکول جانا ہے, اس نے صرف انجوائے کرنا ہے اپنی لائف کو. اور ساتھ ساتھ جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق گاؤں سے تھا. تو پھر جب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کو اس کے گھر والے کام دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب تو مویشیوں کو چلا کے لا, اب تو یہ پانی بھر, اب تو یہ اس طرح کے کام جو ہے وہ گھر والے اپنے بچوں کو دیتے ہیں. پھر آپ ہمیں یہ بتائیں
کہ جب آپ بچے تھے تب آپ کیا کرتے تھے، جب آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، جب جوان ہوئے، آپ نے کس طرح آپ نے کلام کی تعلیم پائی، کس طرح آپ کی زندگی میں بدلاؤ ہوا ہے، آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ ہاں جی، جب چھوٹے تھا ماں باپ اسکول پڑھنے پاتے تھا تو کیوں پڑھنے کا شوق نہیں چکی تھے لوگ، ایویں باہر جا کے جنگل ڈنگر چارنے مال لے کے جانے، اسی طرح میرے دل چ خرابی تھی کہ مجھے پتہ لگا کہ پڑھائی کیا ہے، پھر چھوڑ دے اسکول، پھر میں کہا اچھا اسکول چھوڑ دیتا، بڑا میری مارنا پیار نہیں کرنا، کیسے کر پھر ماں دا اپنا مویشی جگہ مدد کرو، پھر ماں کے نال چاریا ماں جوان چارا بند رہے، ہولی ہولی پھر زمیندار جوان ہو گئے، پھر اسی تبدیل ہو کے زمیندار کرنا شروع کر دیا، آل والے اور فصل بیجنے، اس کے بعد خدا نے اور برکت دیتی کہ اسی پھر سوچا کہ شہر جا کے کوئی کاروبار کریے، شہر میں ریلوے بھرتی ہوا، ادھر ساری تنخواہ 70 روپیے تنخواہ تھی، بڑی کم تنخواہ تھی، باقی اسے لوگ جو پورا کرتے تھے چیزیں بھی سستیاں تھیں۔ پھر میں سوچا یہ کسی کام کا کاروبار نہیں، پھر میرے خدا نے دین دیا، پھر میں باہر سے منڈی تھی فیصل آباد، اتنے جانا پھل لینا سبزی لینی وہ بیچنی، تو پھر تیزاب آ گیا، پھر میں لاہور پہ واپس آ گیا، بدامی باغ بڑی بڑی منڈی، اتنے پھر میں پھلاں کا کام کیا، خدا نے بڑا انتظام میرا کیتا، بلکہ ایک کاروبار خوراک سے لین دین سے ہوا، 40 سال پھر میں فروٹ بیچنا، انگور انار کیلا سیب سارے پھلاں دن بڑا دین خدا دیتا، جو چیز میں خریدنی ہے وہ اچھی خریدنی تاکہ گاہک لے کے جائے گا خوش ہوگا، کسی کا نقصان نہیں کیتا، اس لیے میرا بھی نقصان ہوا، پھر انہوں نے چاچا پلان بہت اچھا ہے تاکہ چیز لے کے اچھی ہوتا ہے، اچھی چیز بیچتا ہے تاکہ خوراک اچھی لے کے، بئی بانی مس نہیں، جس کو لینا تو فروٹ سونا لینا اچھا، ڈالی کا کنو لینا ہے، اور 1 نمبر جو اچھا مطلب کہ نمبر چیز ہو نہیں بڑی نہیں لینی، تاکہ میرا یہ تھی کہ زندگی یہ بئی مانی نہیں کرنی تاکہ وہ برکت نہیں بنتی، نقصان ہوتا ہے۔ پھر میں اسی طرح کام کر رہا، میرے کوئی نقصان نہیں ہوا، خدا نے اولاد دی ہوئی، اسکول میں پڑھائی، خدا میری مدد کر رہا، پھر زمینیں خریدیاں، زمین دونی ہو جانی، خرید سے رکھ لینی، خدا بزنس کا دماغ دیتا، زمین خرید کے رکھ لینی، اور 10 سال 12 سال مہنگی ہو جانی، پھر میں کو بیچ کر اور خرید لینی، اسی طرح میں چلتا رہا، میرے خدا نے نیت ٹھیک رکھی تو خدا نے میرے کمی نہیں کی شہر چھوڑی، میں کسی ٹائم پہ بھی وقت برا نہیں دیکھا تاکہ ہم برا سوچا نہیں کسی کا کہ نہ وقت برا آیا ہے، تاکہ بچے پڑھائے لکھائے بیاہ شادی کی تھی، تو کسی طرح سے میری مدد ہوتی، زمین لا خرید کے رکھتا تھا، پھر 10 سال بعد بیچتا تھا، وہ دونی تنین ہو جاتی، اس لیے خدا اس نے میری مدد کیا۔ اس کے بعد ہم کرسچن اسی پاسٹر اور خدا کی خدمت کرنا، اس کا کلام لوگوں کو سنانا، لوگوں کو کہنا کہ شراب نہ پیو، گالی نہ نکالو، یہ برے پاسے ہٹ جاؤ، نشہ چھوڑ دو تاکہ چنگے ہو جاؤ، تینوں خدا بخشے گا۔ تو جو لوگ اس لیے سن ذمہ داری مل گئی کہ ہم تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھاویں، لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں، گندگی سے نکال کے بندگی کے لے پاس لے کے آئے، وہ آج تک خدا نے سانوں یہ موقع دیتا ہے، یہ عمر دیتی ہے، تصویر لوگوں کے پاس جائیے، لوگوں کو سمجھائیے اور آپ بھی سمجھیے تاکہ خدا کا اچھی طریقے سے کلام پڑھیے، تلاوت کریے، لوگوں کو چھوٹے بڑوں کو پیار کریے، بیماروں کے پاس جائیے تاکہ ان کے ساتھ بات کے لیے کوئی لوگ ان کی مدد کریے۔ بڑی زبردست نانا جی، آپ نے بڑی ایک سیکھنے والی بات کی، بڑا ہمیں آپ کی باتوں سے بڑی ہمیں سیکھنے والی باتیں مل رہی ہیں۔ نانا جی نے بتایا کہ جب وہ بچپن میں تھے تب کیونکہ گاؤں ولیجز میں اتنی اویئرنس نہیں تھی، اسٹڈی کی اویئرنس نہیں تھی، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اسٹڈی کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کے فائدے ہیں، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، کیونکہ تب لوگ سادہ تھے، ان کو کیونکہ معاشی تھے، ان کے پاس جانور تھے، تو ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ذریعے سے پیسہ کمانا
اور جانور سے جانور آگے اس کی طرح اپنی نسلوں کے ساتھ ان کو بڑھانا. تو اسی طرح کہ یہ زیادہ تر کیونکہ یہ گاؤں ولیجز سے ان کا تعلق تھا تو یہ اتنا اسٹڈی کی اویئرنیس نہیں تھی اس وقت پہ. تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ بچپن میں تھے تب وہ اسکول ڈالا لیکن پڑھائی میں اتنا شوق نہیں لگا. تو پھر ان کو گھومنا پھرنا، معاشروں کے ساتھ زندگی مطلب کہ ان کے ساتھ ٹائم پاس کرنا، ان کے لیے چارہ لانا، ان کے لیے پانی، ان کو پانی پلانا، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یہ زیادہ جو ہے نا وہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ بڑے ہوئے، ان کی سمجھ بوجھ جس طرح بڑھتی گئی تو انہوں نے بائبل کی تعلیم پائی. کیونکہ انہوں نے بھی جس طرح بتایا کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ایک پاسٹر تھے، چرچ میں پاسٹر تھے، خدمت کرتے تھے. تو انہوں نے بھی مسیحی تعلیم پائی تو پھر انہوں نے جو ہے نا کہ یہ مسیحی تعلیم کی طرف جو انکریج ہونا شروع ہو گئے. تو پھر انہوں نے بائبل کی تعلیم پائی، بائبل انہوں نے پڑھی، پھر انہوں نے وہی خدمت جو آگے بائبل سنانا شروع کر دی، کلام سنانا شروع کر دیا. تو یہ ان کی زندگی میں جوانی تک انہوں نے ایکٹیویٹیز کی. تو نانا ابو جی آپ یہ بتائیں کہ جب آپ جوانی میں تھے تب آپ اپنے لیے کام کرتے تھے، آپ پہلوانی کرتے تھے، آپ منڈی جاتے تھے. تو جب آپ کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد آپ کا میری نانی امی کے ساتھ کس طرح آپ کا ٹائم گزرتا تھا؟ آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کا ٹائم کس طرح گزرا ان کے ساتھ؟ ہاں جی، جب میری شادی ہوگی میں اپنے ساتھی میں اپنی بیوی نے کہا کہ میری ماں دی خدمت کرنی ہے تاکہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی کہ میں تیرا اچھا سلوک ہوگا، سارا خاندان تم پیار کرے گا تاکہ میں بھی تیرے اچھا سمجھا گا. میری ماں نہ پیار نہ کیتا، اچھا سلوک نہ کیا تو آپ میں تیری ساتھ نہیں کرنا. تاکہ خدا دے پاک کلام نے کیا ہے، اے فرزندو اپنے ماں باپ دے فرما بردار ہو پھر تو بھلا ہوئے گا، عمر بھی دراز ہوگی. میں کہ یہ برکتیں ماں باپ کے پاس ملتی ہے تاکہ پھر میرے ماں باپ نے میرے اچھا سلوک کیا اور میرے بچوں کو پالنا اور دودھ پلانا تاکہ میں اپنے ماں باپ سے جدا نہیں ہوا. آج تک میری خدا کا شکر کرتا ہوں، میرے ساتھ جو برکتیں ہیں اور ماں باپ کی دعائیں ہیں تاکہ میں ٹھیک ٹھاک چلتا ہوں. آج تک میں کسی بات کی کمی نہیں کی، یہ ماں باپ کی دعا سے. بہت اچھے نانا مجھے بہت شکریہ. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی کہ خاندان کو کس طرح جوڑا جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو جب ان کا جیون ساتھی خدا نے ان کو دیا، جب یہ ان کے ساتھ جڑے تو انہوں نے ان کو ایک بات بتائی کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو خوش رکھوں، اگر آپ یہ چاہتی کہ میں آپ سے پیار اور محبت کے ساتھ چلوں تو آپ نے اسی پیار محبت کے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ میرے خاندان کے ساتھ پیار محبت سے چلیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ پیار محبت سے چلوں گا. میں سوچتا ہوں کہ کسی بھی خاندان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. اور آج کل کے جو نوجوان ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہیں وہ صرف فوکس کرتے ہیں اپنی وائف پر، اس کو خوش رکھنے کا فوکس کرتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں جو کہ ان کے ماں باپ کے لیے ان کی ہوتی ہیں وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اور پھر جو ایک نئی دلہن گھر میں آتی ہے وہ بھی یہ ریئلائز نہیں کر پاتی کہ اس کی فیملی کے اس کے گھر میں کچھ اور لوگ بھی ہیں اور اس نے ان کا خیال بھی رکھنا ہے. تو اس وجہ سے خاندان جو ہے وہ شادی کے بعد زیادہ تر ٹک نہیں پاتے. اکثر خاندان میں نے دیکھا اپنی لائف کے اندر کہ طلاق ہو جاتی ہے، ماں باپ ان میاں بیوی سے خوش نہیں ہوتے، میاں بیوی ماں باپ سے خوش نہیں ہوتی. جو نئی دلہن ہے جو گھر میں آئی ہے وہ لڑکے کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اس طرح کے بڑے مسائل آتے ہیں آج کل کی فیملیز میں. کیوں؟ کیونکہ آج کل کی جو فیملی کے جو مرد ہیں وہ اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتاتے کہ آپ نے اگر یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے محبت کروں تو آپ نے میری فیملی کے ساتھ محبت کرنی. تو اس وجہ سے آج کل جو فیملی جو ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ پاتی، صرف اسی وجہ سے کیونکہ ان کو سکھایا نہیں جاتا کہ ہر فرد کے ساتھ ہر ممبر کو آپ نے اپنا جان کر محبت کرنی ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کے اندر جب یہ شادی کے بعد ان کے اندر یہ سمجھ آئی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ رکھنا ہے، میں نے اپنی بیوی کو بھی خوش رکھنا ہے. تاکہ انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے. اور اکثر شادی کے بعد بیوی ذریعہ بنتی ہے ماں باپ سے جدا ہونے کا، لیکن انہوں نے پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ آپ نے میرے ماں باپ کو اپنے ماں باپ جان کر ان سے محبت رکھنی ہے تو میں بھی آپ سے اسی طرح محبت رکھوں گا. تو میرے لیے یہ بڑی سیکھنے کی بات تھی اور آج کل کے نوجوانوں کے لیے بھی یہ بڑی سیکھنے کے لیے بات ہے کہ خاندان کو ہم کس طرح جوڑ کے رکھ سکتے ہیں اپنی شادی کے بعد. نانا مجھے بہت شکریہ. آپ مجھے بتائیں پھر جب آپ کے بچے ہوئے تو پھر بچوں کے ساتھ آپ کا کس طرح ٹائم گزرا، کس طرح آپ نے بچوں کو پڑھایا اور کس طرح آپ نے ان کے لیے محنت کی، ایکسٹرا کیا آپ کو محنت کرنی پڑی ان کے لیے؟ تاکہ اس بچوں کو لیے میں خدا سے بڑی دعا کی کہ وہ اچھے ہو جائیں. پھر میں اسکول خود لے کے جانا تاکہ داخل کرایا. پھر جب پڑھتے سے پھر مغرب جاتا تھا، اسکول گئے نہیں کہ نہیں گئے، ٹھیک ٹھاک خدا نے انتظام کیتا.
जो बच्चे फिर 10वीं तक पढ़ते रहे, फिर मैं स्कूल जाना कि स्कूल का कैसा मास्टर काम करना कि बच्चे मेरे पढ़ते जल्दी उन्होंने कहा बहुत अच्छे लग बच्चे ने, ताकि मैं पीछा नहीं छोड़ा, ताकि मैं ये समझता था कि तब्दील बच्चे इल्म हासिल करके कुछ हासिल करें, ताकि मैं स्कूलों के मगर जाता था, मैं उन्होंने जरूरत तो ਵੱਧ के उन्होंने पैसे देता था, नवी नवी साइकिल देता, दूर जाना, परेशान ना होना, ना कपड़ों से, ना किसी किताब से, ना इतनी खुदा ने मेरी मदद की कि एक एक चीज़ जरूर पूरी करनी करके बच्चे मेरे पढ़ लिख के अच्छे जाने। आपके कितने बच्चे थे? और मेरी 4 बेटियां 4 बेटे। 4 बेटियां 4 बेटे। बड़ी नाना जी ने एक और खूबसूरत बात की कि इन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं तो तालीम नहीं हासिल कर पाया क्योंकि तब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब इनके बच्चे हुए तो तब तक अवेयरनेस कुछ ज़्यादा आ चुकी थी तालीम के बारे। इन्होंने जब ये मंडी में जाते, तब जब ये माशियों को उनको उनके लिए चारा लेके आते, तो कई बार ये सोचते थे कि यार अगर मैं तालीम हासिल कर लेता तो मैं भी किसी एक अच्छी जॉब पर होता, किसी अच्छी पोस्ट पर होता, तो ये काम नहीं मुझे करना पड़ते। खैर उस टाइम पर तो इनके लिए वो काम कुछ भी नहीं थे क्योंकि ज़ोर थी, क़ुव्वत थी, ताकत थी, तो ये कर सकते थे। फिर उन्होंने ये सोचा कि अब मैं ये काम कर रहा हूँ, मंडी में जाता हूँ, जब मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ, आसपास के लोगों को देखता हूँ जिनके पास तालीम है, उनके लिए आसानियाँ है। तो इन्होंने कहा कि जब इनके बच्चे हुए तो इन्होंने अपने बच्चों को हर आराइश दी, हर उनको वो फैसिलिटी दी ताकि वो तालीम हासिल कर सकें, ताकि वो पढ़ लिख जाए, ताकि इनकी तरह उनको भी मंडी में जाकर माशियों के साथ अपना टाइम ना गुजारना पड़े, वो तालीम हासिल करके एक अच्छी जॉब करें, अच्छा उनका भी लाइफ स्टैंडर्ड हो। तो ये इन्होंने बड़ी अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आए। हम यही बात कर रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ साइकिल, कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाया कि इन्होंने सोचा कि जिस तरह मैंने अपना वक्त गुजारा है बगैर तालीम के, मैं क्योंकि तालीम याफ्ता नहीं था तो इसलिए मुझे दूसरे काम करने पड़े जो एक गैर तालीम याफ्ता इंसान करता है। तो इन्होंने अपने बच्चों को उन तमाम मुशक्क़तों से बचाने के लिए उनको तालीम हासिल करवाई और इन्होंने कहा कि मैं खुद उनके पीछे स्कूल जाया करता था, उनकी सारी रिपोर्ट उनके टीचर से लेना, उसके साथ से लेना, किस तरह से पढ़ रहा है, और उनको बुक्स ला कर देना, और हर तरह से उनको जो इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और ये एक ज़िम्मेदार बाप का इन्होंने हक अदा किया। बहुत शुक्रिया नाना जी। नाना जी आखिरी हमारे सवाल चल रहे हैं, बस 2-3 हमारे सवाल रह गए हैं। वो आपकी लाइफ के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जब आप मंडी में थे, हम आपके कुछ अब कारोबार के बारे में बात करना चाहते हैं। जब आप मंडी में थे तो आप हमें ये बताएं कि आपने कौन सा ऐसा वक्त था जब आपने कोई नुकसान हुआ, आपसे आप सोचते हो कि यार उस वक्त मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, अगर मैं ये ना करता तो मेरा नुकसान न था। कोई आपका नुकसान हुआ हो मंडी के अंदर, आपके कारोबार के अंदर? हाँ, एक दिन मैं स्ट्रॉबेरी खरीदी। अच्छा। तो वो सारी नरम हो गई, खद्द खराब हो गई। अच्छा अच्छा। फेंकनी पड़ी। फिर मैं सोचा कि माल सस्ता लेना, ताज़ा लेना, सुथरा लेना। फिर अच्छा काम किया अच्छा कि ये वाली केला खरीद लेना बहुत सारा, तो वो नरम हो जाना, नुकसान ना। फिर जो सोचा कि सेब बहुत खरीद लेंगे ताकि वध भी जाए तो उसका नुकसान नहीं होता। इसी तरह लेन देन में घाटा वाधे होंगे है, बल्कि इसे छोड़ा नहीं, बल्कि सब जिसको लिया उसको सही टाइम से पैसे दिए, बल्कि नहीं खुदा फिर मदद करता है, नीयत अच्छी होए, अच्छा कारोबार होए, किसी ने काम फिर ऐसी खुदा ने समझ लेती कि असी वो ताज फल लेना बिल्कुल जो अच्छा हो, ताज़ा हो, नरम ना हो, भावें महंगा हो, ताकि वो खराब ना हो, ताकि जो खरीद के लैके जाए वो भी खैर खुश होवे, तक वाजिब जाए, दूसरे दिन ठीक रहे। अच्छा नाना जी, आपसे हमने 2 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे ये पूछना है कि आजकल के दौर में आजकल का जो इंसान है वो बहुत मतलब परस्त इंसान है। कोई किसी का काम जो बगैर किसी मतलब के नहीं करता। अगर मुझे किसी से कोई फ़ायदा है मैं तभी उसका काम करूँगा, अगर मुझे उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं उसका काम नहीं करूँगा। लेकिन मुझे बिलीव है कि आपके दौर में इस तरह नहीं होता था। तब लोग बड़े खलूस दिल के लोग थे, बड़े बड़े दिल के लोग थे, एक दूसरे से मोहब्बत और चाहत करने वाले लोग थे। तो मुझे आप कोई ऐसा एक या कोई ऐसे 2 वाक़ये बताएं जिसमें आपने किसी के लिए बगैर किसी मदद, बगैर किसी फ़ायदे के किसी का काम किया हो, किसी की मदद की हो, जो कि उसके अंदर कोई आपका मतलब ना हो लेकिन आपने उसके लिए उसकी कोई मदद की हो। कोई ऐसा 1-2 वाक़या बताएं। हाँ जी, मेरे एक दोस्त था अखबार। अच्छा जी। तो दूध पै गया तो थोड़े पैसे लै गया,
ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਸ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ 600 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 4 ਬੱਚੇ 4 ਮੰਜੀਆਂ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਖੇਸ ਉੱਤੇ ਲੈ ਮੌਸਮ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਟਾਈਏ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਂਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਹੂ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦੋਸਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਆਖਣਾ ਲੋਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਤੋੜਾ ਸੀ, 12 ਰੁਪਏ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟਾ ਤੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ 230 ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਲੋਹਾ ਖਰੀਦਿਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਓਏ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਹ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਲਓ ਤੋਂ ਪਚੋਰ ਦੁੱਧ। ਸੋ ਨੇਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ भक्ति तो मदद करता है। बहुत अच्छे नानू जी, बहुत एक बड़ा लेसन भी इस बात से सीखने को मिला है। लेकिन मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें मिला एक बात का, उसमें यह है कि पुराने वक्तों में किसी की भी मदद करना वो बहुत आसान था बजाय आज के वक्त में। आज के वक्त में मदद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं वो एक बहुत ही महंगाई का दौर है। कोई भी इंसान जो है वो उसकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, उसका शेल्टर नहीं पूरा हो रहा, उसकी फूड नहीं पूरी हो रही और उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें उसको मैसर नहीं हो रही, तो वो किस तरह हेल्प कर सकता है। तो ये सारी बातें आप नाना अबू जी का तमाम पास्ट एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का सुन के किस तरह की उनकी खुशहाल ज़िंदगी थी, उनकी खुराकें उनकी फूड जो थी बिल्कुल जेन्युइन फूड और होम मेड उनकी फूड थी और बिल्कुल खालिश चीज़ें प्योर चीज़ें इस्तेमाल करते थे। और आज के दौर में हम क्या करें, हमें अब हमारे बच्चों को मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं, बच्चों के दूध में भी मिलावट है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बच्चों के दूध में भी मिलावट है, उनकी परवरिश जो है बच्चों की सही तरीके नहीं हो रही, नशोनुमा सही तरीके से नहीं हो रही। तो पुराने वक्तों में फ़िज़ा भी पाक थी, तब पोल्यूशन भी नहीं थी, एयर पोल्यूशन भी नहीं थी, ट्रैफिक भी नहीं था, नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं थी, किसी भी तरह की गंदगी उस टाइम पे नहीं थी। फ़िज़ा भी पाक, खुराक भी पाक, पानी भी वो साफ़ मट्टी के जिस तरह वो बर्तनों में इस्तेमाल करते थे। तो उस पानी में और इस तरह के पानी में एक अलहदा उनके अंदर क़ुव्वत में डिफरेंस है। जब वो घड़ों का पानी ठंडा करके पीते थे घड़ों के ज़रिए से, और आज हम मिनरल वाटर्स का पानी पी रहे हैं, तो इन दोनों पानी में बड़ा फ़र्क है। ये एक ब्रांड है और वो एक देहात का पानी है, लेकिन उसकी क़ुव्वत में और इस पानी की क़ुव्वत में बड़ा फ़र्क है। तो ये तमाम बातें करने का मकसद ये है और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि पुराने वक्तों में अगर मैं सोचता हूँ कि अगर आप एक खुशहाल और सेहतमंद और पुरसुकून ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप अपने एक पीस के साथ होल लाइफ पीस के साथ गुजारना चाहते हैं, तो आपको पुराने वक्त में चले जाना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में आपको पीस नहीं है, आपको आपकी जॉब की टेंशन है, आपको अपनी बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। क्योंकि खुराक अगर अच्छी और प्योर मैसर ना हो तो इंसान जो है ना मेंटली तौर पर जो खुशहाल नहीं रह सकता।
تو پرانے وقت کے لوگ جو تھے وہ بڑے خوشحال لوگ تھے، ان کی زندگی بڑی خوشحال تھی، چاہے ان کے پاس اویئرنیس نہیں تھی، چاہے ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، چاہے ان کے پاس جدید جو ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں ان کے پاس نہیں تھے، اکوپمنٹس نہیں تھے، لیکن ان کے ذہنی سکون تھا، ان کے جسم کے اندر قوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے اندر خلوص محبت تھا، وہ سب کچھ تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ خدا کے ساتھ بہت اٹیچ لوگ تھے۔ اور ہمارے وقت میں لوگ مطلب پرست ہو گئے ہیں، لوگ لالچی ہو گئے ہیں، ہر ایک دوسرے کا نقصان کر کے اپنا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ تو آج کے وقت میں مدد کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر میرا گزر بسر ٹھیک سے نہیں ہو رہا، اگر میری سیلری میری فیملی کے لیے پوری نہیں پڑ رہی، تو میں اپنی سیلری میں سے کس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس طرح کے مسائل میں بہت سارے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، نہ کہ خوشحالی ہوتی جا رہی ہے، پیسے کی ویلیو گرتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، پاپولیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ٹریفک زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پولوشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو جس طرح آگے وقت بڑھ رہا ہے، آگے گندگی بڑھ رہی ہے، نہ کہ خوشحالی بڑھ رہی ہے۔ چاہے ہم ٹیکنالوجی میں جتنا ایڈوانس ہو جائیں، چاہے ہم ایکوپمنٹس میں، پروڈکٹس میں جتنے مرضی ایڈوانس ہو جائیں، ہم ایجوکیشن میں جتنے مرضی ایڈوانس ہو جائیں، جب تک ہمارا ماحول، ہمارا معاشرتی ماحول صاف نہیں ہوگا، تب تک ہم ایک پیسفل، ایک پرسکون زندگی نہیں جی سکتے۔ تو نانا جی، میں آپ کو آخری سوال جو میں آپ کو چاہوں گا، سوال تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے اس جدید دور کو کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیں کہ یہ اپنی لائف جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزار سکے، کوئی ایسا مشورہ، کوئی اخلاقی سبق آپ دینا چاہیں ہمارے آج کل کے لوگوں کو، ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو۔ اچھا، سب سے پہلے میں نوجوانوں کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور نشے سے بعد جانے، برے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ نوجوان لوگ ہمیشہ اپنے کام پہ صحیح طریقے سے جائیں، گھر آئیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، پھر کسی بات کی کمی ہوگی۔ جو وارہ پھرتے ہیں، نشے میں لگے رہتے ہیں، جو بری کھیلوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو غریبی ملتی ہے، نصیبی بد نصیبی تے غریبی آتی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ خدا نہ چاہتے ہیں، اپنے گھر بار میں چلتے ہیں، اچھے کاروبار کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، کوئی مہنگائی کا بھی انہوں ڈر نہیں، اس لیے کام کرتے ہیں۔ کام کرنا ضروری ہے۔ دوسری، اپنے گھر سے بڑی خوراک کے طور زندگی گزار کرتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں کرنا، کوئی سکھ دینا۔ انہیں اس لیے پالا ہے کہ سانو باپ کے بچے سکھ دیں گے، کمائی کریں گے، خوش آواں گے۔ آج کل کے جو بچے ہیں وہ نشے میں لگ جاتے ہیں، ماں باپ نے اور دکھ کرتے ہیں اگلے حالوں میں۔ آج یہ سوچنا